बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे सैयदना हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सगे चचा थे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चचाओं की तादाद में मुअर्रिखीन का इख्तलाफात है। बाज़ के नज़दीक इनकी तादाद 9, बाज़ ने कहा कि 10 और बाज़ का कौल है कि 11, मगर साहिब मवाहिब लदीना ने ज़खाइरुल अक़बा फ़ी मनाक़िब ज़ुल्क़ुरबा से नकल करते हुए तहरीर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे थे, जिनके नाम हारिस, अबू तालिब, ज़ुबैर, हमज़ा, अब्बास, अबू लहब, गिदाक, मकूम, ज़रार, कसम, अब्दुल काबा और जहल हैं। इनमें से सिर्फ हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही ताकतवर और बहादुर थे। इनको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने असदुल्लाह व असदुर रसूल यानी अल्लाह और रसूल का शेर के मुअज़्ज़िज़ और मुमताज़ लक़ब से सरफराज फरमाया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इनके और इनकी औलाद के बारे में बहुत सी बिशारतें दी और अच्छी अच्छी दुआएं भी फरमाई हैं। 32 हिजरी या 33 हिजरी में 87 या 88 बरस की उम्र पाकर वफात पाई और जन्नतुल बकी में मदफून हुए। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सगे चचा थे। अब्बास नाम अब्बुल फ़ज़ल कुनियत, वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब और वालदा का नाम मंतीला था। आप वाक़िए फ़ील से पहले पैदा हुए। शजर नसब यह है कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ अल हाशमी अल कुरैशी हजूर से 2 बरस उम्र में ज्यादा थे। फरमाते थे, बड़े हजूर हैं, उम्र मेरी ज्यादा है। आपका ताल्लुक अरब के मशहूर कबीले कुरैश से था। आपके वालिद का नाम नामी अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कसा बिन कलाब बिन मरा बिन काब बिन हजीमा बिन मजरबन, नजार बिन मादबन, अदनान बिन ओस, ओद बिन यसा बिन सलामान, असबत बिन हमल बिन किदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नाजरीन, अब्बास अहद तफूलियत में एक मरतबा गुम हो गए थे। इनकी वालदा ने खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाने की नजर मानी। चुनाचे इनके सही सलामत मिल जाने के बाद निहायत तज़क्कुर एहतशाम के साथ ये नज़र पूरी की गई। बयान किया जाता है कि ये पहली अरब खातून थी जिन्होंने अयाम जाहिलियत में खाने काबे को देबाउ हरीर से मज़य्यन किया। ज़माना जाहिलियत में वो कुरैश के एक सरबरा आवर दरस और रईस थे। खाना काबा का एहतमाम व अंसराम और लोगों को पानी पिलाने का ओहदा इनको अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब से विरासत में मिला था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अरसे तक मक्का में मुकीम रहना और एलानिया दायरा इस्लाम में दाखिल ना होना दर हकीकत एक मसलहत पर मबनी था। वो कुफार मक्का की नकलो हरकत और इनके राज हाय सरबस्ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला देते थे। नीज इस सरजमीन कुफर में जो साफ़ाए इस्लाम रह गए थे, इनके लिए तनहा मामनो मलजा थे। यही वजह है कि अब्बास ने जब कभी रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत की इजाज़त तलब की तो आपने बाज रखा और फरमाया कि आपका मक्का में मुकीम रहना बेहतर है। खुदा ने जिस तरह मुझ पर नबूवत ख़त्म की, इस तरह आप पर हिजरत ख़त्म करेगा। फतह मक्का से कुछ अरसे पहले अब्बास को हिजरत की इजाज़त मिल गई। चुनाचे वो मामो अहलो अयाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और एलानिया बैत करके मुस्तकिल तौर से मदीना में सकूनत पजीर हुए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन ने भी
حضرت عباس کی عزت و احترام کا مخصوص لحاظ رکھا۔ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اگر کبھی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی طرف سے گزرتے تعظیماً اتر پڑتے اور فرماتے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ام محترم ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 88 برس کی عمر پا کر 32 ہجری ماہ رجب یا ماہ رمضان جمعہ کے روز رہگزین عالم جادواں ہوئے۔ خلیفہ ثالث نے نماز جنازہ پڑھائی اور عبداللہ بن عباس نے قبرمین میں اتر کر سپرد خاک کیا۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں۔ یہ غایت محبت کے الفاظ ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت معلوم ہوتی ہے۔ آپ بے انتہا سخی اور صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل 11 بھائی اور 6 بہنیں تھیں۔ ان میں حقیقی بھائی زرار بن عبد المطلب تھے، باقی بھائی الاتی تھے۔ خاندانی وجاہت: حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بڑے بھائی بہادر اور سخی تھے۔ زرارہ بن عبد المطلب جو حقیقی بھائی تھے نہایت سخی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے۔ ابو طالب بڑی شان کے مالک تھے۔ عبد المطلب کے بعد وہی سردار بنے۔ غراق ایسے بہادر تھے کہ کوئی ان کے مقابلے میں نہیں آتا تھا۔ عبداللہ والد ماجد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوبصورت اور ہمہ صفت موصوف تھے۔ ابو لہب بہت خوبصورت، مالدار اور ذی وجاہت تھے۔ حارث بہت بہادر اور بڑے فیاض آدمی تھے۔ الغرض حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام خاندان زمانہ جاہلیت میں معزز اور ممتاز جانا جاتا تھا، اور یہی لوگ سب کے حاکم و رئیس تھے۔ حج کے موسم میں تمام حجاج کو انہی کے یہاں سے کھانا اور پانی ملا کرتا تھا، اور یہ لوگ نہایت سیر چشمی سے حجاج کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے قبل ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجے کے سخی تھے۔ آپ کی پیدائش حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 566 عیسوی میں واقع فیل سے 3 برس پہلے ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت واقع فیل ہی کے سال ہوئی۔ اس حساب سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 3 سال بڑے تھے۔ بیت اللہ کی حفاظت کے علاوہ اور بھی کئی خدمتیں بیت اللہ کی رسمی تھیں، جن کی وجہ سے متولی کعبہ ہمیشہ عظمت اور بزرگی کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، جن میں کچھ یہ ہیں کہ سقایا حجاج کو پانی پلانے کی خدمت، رفادہ حجاج کو کھانا کھلانے کی خدمت، حجاتا خدا کے مقدس گھر کی دربانی، ندوہ دار الندوہ میں صدر انجمن کا استحقاق، لوا لڑائی کے وقت علمداری کی خدمت، قیادت جنگ کے وقت لشکر کی سپہ سالاری۔ ناظرین، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 16 سال کی ہوئی تو خانہ کعبہ کو اتفاقیہ طور پر آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے عمارت مسمار ہو گئی۔ قریش نے جمع ہو کر اس کو بنانا شروع کیا تو ہر شخص کا ثواب سمجھ کر اس کی تعمیر میں حصہ لینا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اس میں حصہ لے رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت لباحۃ الکبریٰ سے ہوا، جو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت لباحۃ الکبریٰ، جن کی کنیت ام الفضل ہے، یہ وہی پہلی خاتون ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد مسلمان ہوئی، اور بہت سی حدیثیں ان سے مروی ہیں، اور ان کے بطن سے 6 لڑکے حضرت فضل، حضرت عبداللہ، حضرت عبید اللہ، حضرت کشم، حضرت عبد الرحمن، حضرت معبد اور ایک صاحبزادی جن کا نام ام حبیبہ تھا پیدا ہوئی۔ ان کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی اولادیں تھیں، کل 10 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں۔ سب سے آخر میں حضرت تمام پیدا ہوئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 43 سال کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بنی ہاشم اور بنو عبد المطلب کو جمع کیا، کیونکہ یہ حکم خداوندی تھا، یعنی اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو جمع کیا اور کھانے کی دعوت دی، جس پر ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت عباس تو خاموش رہے، مگر ابو لہب نے کہا کہ کیا تم نے اس کام کے لیے ہم کو بلایا تھا، اور نازیبا الفاظ منہ سے نکالے، جس کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں قبل الاسلام ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور بزرگی گھر چکی تھی۔ جب قریش نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں چلے گئے اور سخت سختیاں اٹھائی۔ جب قریش کی سختیاں بام عروج کو پہنچ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، مگر اولن اپنے بزرگوار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لینے کی غرض سے ان کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خیرخواہ اور ہمدرد تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میں اپنا راز آپ سے کہتا ہوں، اس کو ظاہر نہ کیجیے کہ قریش سے کیسی سختیاں اور اذیتیں اٹھا رہا ہوں۔ اب صبر کرتے کرتے دل سرد ہو گیا ہے۔ ان کا راستی پر آنا بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اکثر چاہا کہ جب مختلف قبائل حج کے واسطے آتے ہیں ان کے ساتھ چلا جاؤں اور وہاں جا کر اپنے دین کا اظہار کروں، مگر کوئی نہ ملا۔ البتہ یثرب کے 6 آدمی آئے تھے، وہ مسلمان ہو کر چلے گئے، اور اب کے 12 آدمی آئے ہیں اور مجھ سے بیعت کی ہے اور مسلمان ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیک مشورہ دیتا ہوں اور آئندہ ایسے امور میں ہمیشہ اچھے اور مناسب مشورے دیتا رہوں گا۔ میری رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 12 آدمیوں کے ہمراہ نہ جائیں، اس وجہ سے کہ مدینے میں تقریباً 10,000 کی آبادی ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور جس شہر میں اتنے آدمی ہوں اور پھر ان میں اختلافات بھی ہوں، ایسی حالت میں وہاں کے تھوڑے آدمیوں کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں، اور نہ یہ لوگ قابل اعتماد ہیں۔ علاوہ ازیں آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ نہ آ سکیں گے، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد تو یہ لوگ کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اب تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہیں میں جان نثاری کے لیے تیار ہوں، مگر یاد رکھیں پوری قوم کا مقابلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت میں سے کسی کو ان کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیں، وہ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیابت کریں اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف رغبت دلائیں، اور جب وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے گرویدہ ہو جائیں گے تو اس وقت وہاں جانا مناسب ہوگا، اور اگر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے گرویدہ نہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے سے الگ نہ رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور اسی پر کاربند ہوئے، اور حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ چچا زاد بھائی تھے، ان کو ساتھ بھیج دیا۔ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر وہاں تبلیغ اسلام کی، اور آخر کار آپ کی کوششوں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بالاسلام ہو گئے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے تمام بنی الشہل مسلمان ہو گئے، اور حج کے موقع پر اسی افراد مکہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس چلیں، میں ابھی آتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے آدمی ہیں اور وہ لوگ قابل اعتماد ہیں کہ نہیں۔ شام کے وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مقام پر پہنچے جہاں مدینے والے منتظر تھے۔ ابھی اس تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ظاہر نہیں ہوا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ان مدینے والوں سے اچھی طرح مضبوط عہد لیں، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سپرد کر دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ تقریر کی، اے اوس دزخرج کے سردار، تم سرداران قوم ہو اور تم لوگ سفر کی سختیاں اٹھا کر آئے ہو، اس کا ہم کو خیال ہے، تم سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھتیجا ہے اور ساری خلقت سے مجھے عزیز ہے۔ کسی شخص کو اس پر دسترس نہیں، مگر قریش کی گستاخیوں سے ان کا دل ان لوگوں سے متنفر ہو گیا ہے، اور ان کی بھی یہ مرضی ہے کہ تمہارے ساتھ چلے جائیں، مگر یاد رکھو یہ جب یہاں سے چلے جائیں گے تو قریش کا جو شرم و لحاظ ہے وہ نہیں رہے گا، اور یہ لوگ سخت درجے کی لڑائی پر آمادہ ہو جائیں گے،
اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد عہدی کرو اور مدینے جا کر علیحدہ ہو جاؤ گے تو ابھی کہہ دو، ایسا نہ ہو کہ انہیں یہاں سے لے جانے کے بعد اپنا وعدہ پورا نہ کر سکو اور ہمیں اپنا دشمن بنا لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی اپنی قوم میں محترم معزز ہیں۔ ان لوگوں نے پورا عہد کیا اور کہا، اے عباس، ہم نے خدا کے لیے ان کو قبول کیا، ہم ان پر اپنی جانیں قربان کریں گے، لیکن ایک عرض ہماری بھی ہے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں پر غالب آ جائیں اور کسی کا خوف و اندیشہ نہ رہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ ایسا نہ ہوگا، میں تمہارا اور تم میرے، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، میری قبر تمہاری قبروں میں ہوگی اور میرا گھر تمہارے گھروں میں ہوگا، جن کے ساتھ تم لڑو گے میں بھی لڑوں گا، جن سے تم صلح کرو گے میں بھی صلح کروں گا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور تقریر کی۔ چند ایام گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باذن خدا بندی حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 ہجری میں کفار قریش مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں جانا نہیں چاہتے تھے، مگر قبیلہ اقوام کے شدید اصرار پر بادل نخستہ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بادل نخستہ نکلے ہیں، اور اس کا بھی علم تھا کہ وہ دل میں اسلام لا چکے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا کہ عباس کو کوئی قتل نہیں کرے۔ کفار قریش کو جنگ میں شکست ہوئی اور ان کے 70 آدمی گرفتار ہوئے، جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدیہ کی رقم مانگی گئی تو فرمایا کہ میرے پاس جو رقم تھی سب کی سب خرچ ہو گئی، صرف 20 اوقیہ سونا ہے جو بچ گیا ہے، وہ تمام سونا لے لیا گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سونا جو چچی صاحبہ کے پاس آپ رکھ کر آئے ہیں وہ کہاں ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے ملی؟ یہ معاملہ تو شب میں بالکل خاموشی اور علیحدگی میں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دی تھی۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا اور کہا کہ میں تو پہلے ہی سے مسلمان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میرے برتاؤ سے واقف ہیں، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ قریش مجھے زبردستی کھینچ کر لائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ واپس چلے گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ مدینہ منورے سے جو مسلمان عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے جاتا، ان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاس ٹھہراتے اور ان کی ہر طرح سے معاونت کرتے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان سے کچھ کہہ سکے۔ اس کے باوجود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ چلے جائیں، اور برابر خط کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتے رہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں مقام ذوالحلیفہ پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مع اپنے اہل و عیال کے لشکر اسلام سے مل گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اہل و عیال کو مدینہ منورہ روانہ کریں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ رہیں۔ اسی موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم المہاجرین ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب مسلمان جنگ حنین کے لیے نکلے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ جنگ میں مسلمانوں کا لشکر بچھڑ گیا اور شکست ہو گئی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے سب جمع ہو گئے اور پھر فتح حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں انتہائی بے جگری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور پوری جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و نگرانی کرتے رہے۔ ناظرین، 14 رجب بروز جمعہ 32 ہجری کو مدینہ کے باشندوں نے کسی اعلان کرنے والے کو یہ اعلان کرتے سنا کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب کو دیکھا ہے،
लोगों को मालूम हो गया कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफ़ात पा गए हैं। जनाब अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे में इस कदर अजीम तादाद में लोग निकले कि मदीना ने इससे पहले इसका मुशाहिदा न किया था। खलीफा मुस्लिमीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई। मदीना के कब्रिस्तानुल बकी में अबुल फजल जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जस्द खाकी महव इस्तराहत है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन नेक लोगों के साथ महव ख्वाब में हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अपने अहद को पूरा किया। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।